कहानी परिंदे का इंतजार सा कुछ। नीलाक्षी सिंह। नसर को लगातार धन में सांसें लेते जाने पर एतराज था और मैं सांसों को हर बार बेवजह छोड़ दिए जाने के खिलाफ था। हम दोनों में देखा जाए तो फर्क यही था। खुश्क गर्मियों के ठीक बाद के दिनों की शुरुआत थी। रह रहकर दरख्तों में कोई एक नर्म जान पत्ती कांप उठती। लंबी कतार में शाख विशाख हो फैले कचनार के नीचे मुझे पहली बार दिखा था शिरीष। मैं नसरीन अख्तर। मेरी उम्र तब 22 साल 4 महीने 17 दिन। ये साल, ये महीने, ये दिन सब कैद हो जाने चाहिए तारीख में। वजह यहीं से मेरी जिंदगी पलटी खाती है। मैं चलती चलती बुरी तरह लंगड़ा गई थी। दाहिनी एड़ी मुड़ी पड़ी थी और सैंडल की हील लचकी जान पड़ी। मैं झुककर ठोंक पीट मचाकर हार चुकने के बाद उस अपनी जगह से पूरी तरह हिल चुकी चीज को हाथ में लेकर फर्स्ट एड की किस्म का कुछ कर ही रही थी कि मेरे साथ खड़ी भली सी लड़की मनी को किसी मर्दानी आवाज ने पुकारा। मामूली नानुकुर के बाद पहचान निकल आई। मनी ने शिरीष के साथ कभी 10-11 साल गए पढ़ाई की थी। भली लड़की का भला परिचित नजदीकी मोची का पता थमा गया। मैं अपने पचड़े में ऐसी खस्ता हाल थी कि उसके बारे में कोई खास राय कायम किए बगैर मोची तक बढ़ गई। हमारी ये पहली मुलाकात बगैर कुछ घटवाए बड़े सस्ते भाव में गुजर गई थी, लेकिन अगली दफा फिर से ऐसा नहीं हुआ। उस शाम जब मैं अपनी लंबी लंबी पलकों को लगभग रट आए कैंटीन के मेन्यू कार्ड पर नीचे ऊपर तैरा रही थी और अपने बढ़ आए नाखूनों को मेज पर लगातार घिसे चली जा रही थी, तभी वो भला सा परिचित नमूदार हुआ। मनी ने अब की मेरी उससे काम चलाऊ जान पहचान करवाई। नाम और फिर ये कि हम सब पड़ोसी भी थे, मैं, मनी और वो। बड़े बारीक पड़ोसी नहीं, लेकिन बमुश्किल 8-9 किलोमीटर के भीतर सिमटने वाली दूरी पर थे हम। यानी कि उस इलाके से रोज उठ उठकर इतनी दूर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आने वाले हम 2 ही नहीं थे, तीसरा भी था। 3 ही क्यों, उसने फटाफट 2-4 नाम और जोड़ दिए। अच्छा, ऐसा कहकर आश्चर्य व्यक्त करते समय मैंने देखा कि उसकी उंगलियों के नाखून बड़े भीतर तक धंसाकर काटे हुए थे। सांवला हाथ, बड़े भरे बाल ऊपर। मैंने झट से मुंह फेरा और फिर से एक बार कहा, अच्छा। मनी उतनी हैरत नहीं करना चाह रही थी, वो अपने में ही गुम सी रही इस बात पर। लेकिन फिर बातें हल्की फुल्की निकलती रहीं, जैसे कि फैकल्टीज की, विश्वविद्यालय की, छात्र संघ की, शहर की, हमारे अपने मोहल्ले की, सीरियल्स की, वर्ल्ड कप की। आपने पहले कभी चाय पी है? मैंने अपने लिए चाय नहीं मंगवाई थी। सवाल से मेरा संतुलन बिगड़ा, लेकिन मैंने कमान कस ली। आपने ऐसे पूछा गोया पूछना चाह रहे हो कि आपने कभी चेखव की कहानियां पढ़ी हैं। चलिए मैं सवाल को सुधार लेता हूँ। आपने कभी चेखव को पढ़ा है? हाँ तो, वरना नाम कैसे जानती? अच्छा, नाम जानने का मतलब है पढ़ना। चलिए मान लेते हैं। वैसे तुम चाहो तो इस इतवार मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकता हूं जहां से लौट कर आना तुम पसंद नहीं करोगी। वो फिर से एक बार मुस्कुराया। सिर नीचे झुका लेने की हरकत। उस हरकत को मैं देर से नोटिस किए जा रही थी। अभी मैं अपनी तमतमाहट की चीर फाड़ भी नहीं कर पाई थी कि इसने सारे टेंशन को मंतर फूंक कर उड़ा दिया। पलक झपकते मैं मुस्कुराई। ठीक है, जुम्मा जुम्मा मैं क्लास में आई थी, लड़कों को कम ही पहचानती थी। शिरीष से ही जरा मरा बातें हुई थीं। बाकी सबके लिए मैं एक रूखे चेहरे वाला लिबास चढ़ाए रहती थी। हाँ, लड़कियां थीं 9, उन सबसे हेलमेल थी। मनी की तो बात ही और थी। शिरीष एकदम लफंदड़ किस्म का था। भर क्लास में रफ्त गफ्त हो हल्ला हंगामा, सबसे बातें कर लेता, सबको टोक देता, सबके साथ हंस लेता। मैं इन सब हरकतों को जाहिर था बड़ी गिरी नजरों से देखती। एक गंभीरता जो मुझे हमेशा खींचती थी, उसकी यहाँ सरासर कमी थी। उसको लेकर मैं बड़े अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी। मसलन वो जब किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा होता तो मुझे गुस्सा आता। किसी से भी, चाहे वो लड़के ही क्यों ना हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। मैं बुरे सलीके से मुंह चढ़ाकर उसे आधा अधूरा जवाब देती या फिर नजरअंदाज ही कर देती उसके किसी सवाल को।
جب وہ چلتی کلاس کے بیچ میں زیادہ کچھ بولنے لگتا تو میں جہاں بیٹھی رہوں وہیں سے اسے گھور دیتی. مانے یہ کہ جب بھی وہ خوش ہوتا تو میں یہ ضروری سمجھتی کہ اپنی ناخوشی ظاہر کرتی چلوں. ایسا بس اسی کے معاملے میں ہوتا تو بات الجھ رہی تھی. ایسے میں ہی ایک اتوار والے دن میں بازار سے وزنی 2 جھولے اٹھائے چلی آ رہی تھی جب شریس مل گیا. میرا چہرہ لال پڑ گیا ہوگا ضرور. میری سانسیں کھچ رہی تھی. وہ مجھے دیکھتے ہی سامنے کی دکان سے تیر کی طرح نکل کر آیا اور بغیر بھومکا کے میرا جھولا میرے ہاتھ سے الگ کرنے لگا. مجھے اس پیغمبر قسم کی حرکت سے بڑی نفرت ہوئی اور میں نے جھولا کھینچ لیا. سانس چڑھی ہی تھی. میں نے کیا ہے پوچھا. ارے میں لے چلتا ہوں. وہ جھولا دوبارہ کھینچنے لگا. کیوں؟ میں نے اتنے دم سے جھولا کھینچا کہ خود ٹھیلا گئی پیچھے کی طرف اور اس کا ہاتھ جھٹک گیا. ہو جائے گا مجھ سے. میں سرپٹ آگے بڑھ گئی. نہ دعا نہ سلام نہ شکریہ نہ معافی. کونے کی نظر سے دکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ میرے چہرے جیسا ہو چکا تھا. ایسے ہی کلاس کے بندے سے اور ذرا پہچان والے بندے سے اس طرح پیش آ چکی تھی میں. تھوڑی دور آ کر رکشے پر بیٹھی تو بڑی اتےجنا سی ہوئی. فتح اور سکون کا احساس. پر سانسوں کے نارمل ہونے پر ہلکا سا لگا کہ کچھ زیادہ ہی کرائی تھی. ایسے تو کسی کو بات چپ بھی سکتی تھی لیکن تب تک ہاتھ میں کچھ نہ بچا تھا. میں نے گرد کی طرح اس حادثے کو جھاڑ دیا. اگلے روز یہ طے تھا کہ وہ کلاس میں مجھ سے اکھڑا رہے گا. لیکن ہوا کیا تھا؟ کوئی فرق نہیں. تو کیا یہ حضرت مجھے ہی شرمسار کرنے پر آمادہ تھا؟ میں نے حیرت کی پہلے، پھر طے کیا کہ شرم کرنے کو ساری زندگی بچی ہے، ابھی شرم کا بوجھ کیوں سہا جائے. بس میں ڈیٹھائی پر اتر آئی. اور مزے کی بات یہ کہ میری ڈیٹھائی اسے بھی ڈیٹھ بناتی. یعنی میں شرم چھوڑ کر بے ادبی کرتی جاؤں اور وہ مان چھوڑ کر اسے نظر انداز کرتا چلے. حالانکہ ایک روز جب میرا موڈ ذرا صحیح تھا اور میں ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہی تھی تب ضرور اس نے اس بات کا ذکر بڑے لحاظ سے چھیڑا اور یہ جوڑا. فرض کرو تم میرے ساتھ کہیں جا رہی ہو اور ہمارے پاس 5 لگیج ہو تو کیا کریں گے؟ دونوں مل کر اٹھائیں گے نا. تم نے اس روز بس ایگو پر لے لیا تھا. میں نے فوراً جرح کی. میں تمہارے ساتھ جاؤں گی ہی کیوں 5 بکسے لے کر. مان لو کبھی جانا ہوا بس فرض کرو. ارے جو ممکن ہی نہیں اسے کیوں فرض کروں؟ کیوں جاؤں گی میں بھلا تمہارے ساتھ؟ بس چکا یہیں آ کر رک جائے. اب بات آگے بڑھتی تو کیا بڑھتی. وہ بوکھلا کر چپ ہو گیا لیکن مجھے میٹھا سا احساس ہوا اس کا چپ ہو کر سر جھکا لینا. اس کی اس ادا نے مجھے اکسایا اور بے ادبی کرنے کے لیے. یہ اور بات تھی کہ اسی سمے میرے بھیتر اچھے اچھے خیال جگے اور اس کے دونوں گالوں کو نوچ لینے کو دل چاہا. ایک گدبد خفا بچہ جیسے ہو سر جھکا کر وہ بیٹھا تھا. چوری چھپے اب اس میں میری خاص دلچسپی جاگ اٹھی تھی. وہ کب کیا کرتا ہے، کس سے زیادہ تعلقات ہیں، عادتیں کیا ہیں اس کی، چاہتیں. اب مجھے ایسا بھی لگنے لگا کہ وہ چلتی کلاسز میں جب میرے برابر یا پیچھے بیٹھا ہوتا تو مجھے ہی تاکا کرتا. میں اکثر اس فراق میں رہنے لگی کہ اس تاکے جاتے وقت اچانک اس کی اور پلٹ جاؤں اور اسے چونکا ڈالوں. کیا کرے گا تب وہ؟ گردن چٹ پلٹ لے گا کہ رہ جائے گا تکتا ہوا ہی. لیکن بس اس تاک میں لگی بھر رہ پاتی میں. کبھی سچ میں ایسا کر ڈالنے کی ہمت نہیں جٹی. ایسا پکا کلیجہ ہوتا کہ کسی کے دیکھتے جانے کو جھیل پاتی تو پھر بات ہی کیا تھی. کوئی طاقت نہیں بچتی میری کہانی میں. دن ایسے ہی باتوں باتوں میں نکلتے جا رہے تھے کہ ایک روز جب سورج افان پر تھا اور گرم ہلکی ہوا چل رہی تھی اس نے مجھے گرلز کامن روم سے 10 قدم پیچھے روک لیا. کل میرے ساتھ ایک جگہ چلو گی؟ میں پلکیں جھپکانا چاہ رہی تھی، پھر خیال بدل کر انہیں تریرے رکھنا صحیح لگا. تو تریری آنکھیں بھی سوال پوچھتی ہی لگتی ہیں. اس لیے اس نے پھر سے کہا، کل اتوار کو اس جگہ تمہیں پسند آئے گی. نہ آئی تو ہم لوٹ آئیں گے. میں ہنسی. کوہاسا بڑی تیزی سے پھٹ گیا. اس کی آنکھیں چمکیں. تبھی اس کی ہنسی تھمی اور اس نے سر جھکا لیا. جگہ کون سی ہے بتاؤ تو؟ کل. نہیں ابھی؟ ہاں ابھی. بس وہ ڈہ گیا اس بوند بھر ضد پر. پرانی بازار میں چوک پر گردوارے کے پیچھے اتوار کو وہاں کتابیں تھوک بھاؤ میں ملتی ہیں، جیسی چاہو جہاں کی چاہو، دیسی ودیسی سب، لٹریچر کا خزانہ.
وہ پھر سے مسکرایا. مجھے حیرت انگیز اچرج ہوا. اس نے جو جانکاری دی اس پر اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے بھولے پن پر. گھما پھرا کر بات کل پر ٹال بھی سکتا تھا مورکھ، اور کل مجھے سرپرائز دے سکتا تھا. ایسا بھی کیا سیدھا پن کہ ایک چھوٹے سے راز کی حفاظت نہ کی جا سکے، وہ بھی ایک روز کے لیے. اتوار 2 بجے دوپہر کا وقت طے کر دیا گیا. میری رضا لے لی گئی. جگہ وہی، چوک. اگلا دن اتوار 3 بجے تک وقت نے اپنے کو کھینچ لیا. میں نہ ہلنے کا منصوبہ بنا چکی تھی. کھرپی سے باغیچے کی مٹی الٹ پلٹ رہی تھی. زندگی ایک رسی کیسی سخت ہو جاتی ہے. بنجر. پھر کچھ حادثے اس میں چھوٹی چھوٹی توڑ پھوڑ مچا دیں تو بوائی ہو جاتی ہے اور زندگی میں نئی جان آ جاتی ہے. یہ طاقت ہے جو زندگی کو نکھار دیتی ہے. انتظار چل رہا ہوگا. ممکن تھا یہی خرافات اس کے من میں بھی سما گئی ہو اور اس نے بھی گول کر دیا ہو جانا. لیکن جگہ کھوج کر لایا تھا دلچسپ. میں نے زیادہ کچھ پڑھا نہ تھا، پر پڑھنے کی تمنا تھی. ارے اس نے بلایا تھا تو نہیں جانا طے کیا تھا. یہ تھوڑے نہ طے کیا تھا کہ اس جگہ جانا ہی نہیں ہے. تو پھر دیری کیوں؟ میں نے جلدی جلدی ہاتھ سے مٹی وٹی جھاڑی اور تیار ہو گئی. وہاں سچ مچ انبار لگا تھا. ہر طرح کی کتابیں تھیں. اول جلول پاکٹ بکس ٹائپ زیادہ. پاٹھیہ کرموں کی بھی ڈھیروں ساری پرانی کتابیں. انہی میں کہیں ترگنیو پڑے تھے تو کہیں بورکھیز، کہیں ورجینیا وولف تو کہیں رلکے، کہیں شرت چندر تو کہیں نرالا، کہیں یشپال تو کہیں دنکر. لیکن یہی تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف نظر ماریے تب کوئی ایک کتاب جھلملاتی دکھ جائے گی. لوگ کہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، کہیں کھڑے کھڑے ہی جھک کر کتابیں تلاش رہے تھے. مجھ میں یہ سب دیکھ کر اتےجنا بھی آئی، خوشی بھی اور بے صبری بھی. میں لگن سے نظریں پھیلا کر کتابوں کو تولنے لگی. بہت بہت دور بھٹکنے کے بعد آنکھوں کو چیکھو دکھا. چیکھو کی کہانیاں. اسے تو پڑھ ہی لیا جائے. میں اس کتاب پر نظر گڑائے راستے میں بیٹھ کر کتاب تلاشتے لوگوں کو دھکیاتے ہوئے اس تک پہنچ گئی. بس میں جھکتی کہ کتاب پر انگلیاں پڑ گئیں. انگلیوں کے ناخون بہت بھیتر تک دھنس کر کٹے ہوئے، سانولا ہاتھ، بڑے بڑے بال. اوپر. میں نے جھٹ سے اپنے آپ کو پیچھے کیا. شریس کتاب کو ہوا میں لہرا کر کتاب والے سے مول بھاؤ کرنے لگا. میں بس پیچھے نکلتی 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 بھیڑ سے باہر ہو گئی اور بے تحاشا گھر کی طرف. گھر آ کر جب دھڑکنوں پر لگام چڑھی تو لگا کہ کسی خواب سے پیچھا چھڑا کر جاگی تھی. میں جب آنکھیں بند کرتی تھی تو بس اپنا جھکتے جانا اور کتاب پر پڑی انگلیاں دکھتی. پھر میں ہڑبڑا کر بھاگ آتی. رات بھر میں گرودوارے سے گھر، گھر سے گرودوارا چکر لگاتی رہ گئی. حاصل کچھ نہ ہوا. دراصل تلاش کسی چیز کی تھی ہی نہیں. دوسرے روز جب وہ ملا تو اس کے چہرے پر پچھلی دوپہر کا کوئی نشان باقی نہ تھا. یہ تو شاور کے نیچے رگڑ رگڑ کر دھلا تازہ چہرہ تھا، اور یدی میں نہ جان رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا تھا تو اسے سونگ سکنا بھی ناممکن تھا. یہ اور بھی خطرناک بات تھی. وجہ اس کا جیسے کچھ نہ ہوا ہو والا رویہ مجھے اپنے آپ کے ساتھ بے تکلف نہیں رہنے دے رہا تھا. اپنے پر بنا کسی وجہ شرم آنے والی بات تھی. واقعوں سے اس کی بے رخی پر سوچتی تھی تو لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے گلٹ جیسا کچھ احساس تو نہیں کروانا چاہ رہا. لیکن اس خیال کے وپریت بھی ایک خیال سامنے کھنچ جاتا تھا. وہ مجھ سے سچوا لیتا تھا. مجھے احساس ہوتا کہ میرے بھیتر گرم آنسوؤں کی طاقت اور ملائمیت والی چیز موجود تھی پہلے سے، لیکن اس کے اوپر سیمنٹ کے پتھر سی پتلی کٹھور ناکے بندی تھی. اسی میں آڑے ترچھے درار بناتا جا رہا تھا وہ. ان دراروں سے رسائی بوندیں تھیں جو مجھے رات بھر گرودوارے سے گھر اور گھر سے گرودوارا دوڑاتی تھیں. جس روز وہ درار درک گئی پوری کی پوری، اس وقت میری پچھلی پہچان بہہ جانے والی تھی. ایسی ہی سوچ سے بھری ایک صبح یونیورسٹی کے مین گیٹ سے میں داخل ہوئی. وہاں سے ڈپارٹمنٹ تک بڑے بڑے کچنار کے پیڑ قطار سے موجود تھے. پیچھے سے تیزی سے آ کر وہیں اس نے میرے قدموں کو پکڑا اور میرے ساتھ ہو لیا. ہم اطمینان سے بڑھنے لگے. اس نے پہلے کہا، سردی زور سے پڑ رہی ہے نہیں؟ میں نے کہا، اتنی ٹھنڈ تو نہیں ہے. ہاں. اس نے کہا، کلاسز دھوپ میں ہوتی تو مزہ آ جاتا. میں نے کہا، دھوپ کلاس میں اگتی تو مزہ نہیں آتا. اس نے مجھے دیکھا، پھر کہا، انسان جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا، کبھی کبھی انسان دکھتا نہیں ہے لیکن ہوتا ہے. اس نے کہا،
کیا تم ایروڑ سے آئی ہو؟ میں نے کہا مجھے اکیلے چھوڑ دیا جائے تو میں وہاں تک نہیں لوٹ سکتی۔ اس نے کہا ہمارے آس پاس کی دنیا بڑی تیزی سے بدلنے جا رہی ہے۔ میں نے کہا کیا دنیا کبھی ہمیں بدل پائے گی؟ اس نے کہا خود کو بدل دینے کے وکلپ سے بچنا اپنے اوپر وشواس کی بڑی کمی کو دکھاتا ہے۔ میں نے کہا دوسرے کو بدل دینے کے وکلپ کو چننا اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ جھلکاتا ہے۔ اس نے کہا دنیا کے رسم و رواج انسان بناتا ہے، یہ کوئی اوپر سے آئی چیز نہیں۔ میں نے کہا دنیا کے رسم و رواج انسان کو بناتے ہیں، یہ اندرونی بات ہے۔ اس نے کہا میں سانسوں کو ہر بار بے وجہ چھوڑ دیے جانے کے خلاف ہوں۔ میں نے کہا مجھے لگاتار دھن میں سانسیں لیتے جانے پر اعتراض ہے۔ اس نے کہا ہم باتوں باتوں میں ڈپارٹمنٹ تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا کیا تم پھر سے ایک بار میرے ساتھ اس راستے کو طے کرنا چاہو گے؟ ابھی؟ اس نے پوری طرح پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلنے سے ٹھیک پہلے کی چنگاری تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں میں پگھلنے کے ٹھیک پہلے کے برف کی چبھن محسوس ہوئی۔ ہم پلٹے۔ یقین مانیے ہم بے آواز بیگانوں کی طرح واپس یونیورسٹی مین گیٹ تک آئے اور تب ہم پلٹے دوبارہ اسی راستے پر۔ اس نے کہا ہم نے انت کہاں پر کیا تھا؟ میں نے کہا ہمارے بیچ کا سب کچھ شروعات سے ٹھیک پہلے کا مقام ہے۔ ہم ہنسے۔ تمہیں ہمارا دوست بننا قبول ہے؟ میں نے کہا قبول۔ اس نے کہا۔ میں مسکرائی۔ پھر میں نے کہا کیوں جی؟ اس روز تم مجھے ایک دم اچھے نہیں لگے تھے۔ لاؤ تمہارا تھیلا پکڑ لوں۔ کیا میں بے جان تھی یا اپاہج؟ ارے تمہیں کون سی حور لگ رہی تھی اس دن جب ہر بات پر ناک سکوڑ رہی تھی؟ کس روز؟ اسی دن، پہلے دن چائے اچھی نہیں لگتی، کافی یہ چیز صحیح نہیں، وہ تو ایک دم غلط۔ جاؤ جاؤ۔ کیوں؟ اور اس دوپہر ہمیں گرودوارے کے پیچھے بلا کر کہاں غائب ہو گئے تھے، جیسے تمہارے بغیر میں وہاں سے کچھ چھانٹ ہی نہیں پاتی۔ اچھا میں غائب ہوا تھا؟ اس دن آ جاتی وہاں تو مہارانی کا خطاب جو چھن جاتا تم سے۔ میرا من جہاں من آؤں جہاں من جاؤں۔ تم اچھی ہو۔ تم اچھے نہیں ہو۔ تم پھر بھی اچھی ہو۔ ہاں تم پھر بھی اچھے نہیں ہو۔ اس سے کیا ہوا؟ تم اچھی ہو۔ اس نے کہا اس سے بہت کچھ ہوا، تم بھی اچھے ہو۔ میں نے کہا ہم ڈپارٹمنٹ تک آ گئے۔ اس نے کہا اب اس راستے پر ہم اپنے کو تہرا نہیں سکتے۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا ایک خوبصورت احساس تھا، ایک دوست، زندگی میں پہلا مرد دوست۔ مرد کہنے میں پریشانی لگتی تھی لیکن حقیقت یہی تھی، وہ مرد تھا لیکن پھر بھی اپنے ہاتھوں دوست بنا لیا گیا تھا۔ اس کا ہونا مجھے سہیجنے لگا تھا۔ اس کے ہوتے یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس سے الجھا جائے، اس کے نہ ہونے پر افسوس بھی ہوتا، جھگڑے کا، ہنسی بھی آتی اور پھر سے جھگڑنے کا بہانہ بھی وہیں سے ہاتھ آتا۔ اس کے ہونے پر میں اس کی ہر بات کو کاٹتی اور اس کے نہ ہونے پر ہر بات کو جوڑتی۔ اس کے ہونے پر میں اس کے پہلے نہ ہونے کی وجہ پوچھتی اور اس کے نہ ہونے پر اس کے تب ہونے کو پرکھتی۔ اس کے ہونے پر تب میں بچی بن جاتی اور اس کے نہ ہونے پر اس کی ماں بن جاتی۔ انہی دنوں دیکھتے دیکھتے ایک چھوٹا موٹا گروپ بن گیا، 7 لوگوں کا گروپ۔ گروپ کا نام نہ سمجھ، 3 لڑکے 4 لڑکیاں، سب کے نام کے انگریزی کے پہلے اکشر سے میل بنا، نہ سمجھ۔ نسرین، اتل، شریش، منی، اننیا، جیوتی اور ہرش۔ منی کے بارے میں پہلے میں بتا چکی ہوں۔ اننیا امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی اور بیڈمنٹن کی اچھی کھلاڑی تھی۔ جیوتی بڑی اجلی لیکن ذرا موٹی، بغیر کپٹ کے شانت ہنسی ہنسنے والی لڑکی۔ 3 لڑکوں میں ایک شریش، ایک ہرش جو بے حد چپا تھا اور ایک اتل، وہ اتنا بھولا تھا کہ میں اسے دن میں 7 بار کے اوسط سے الو بناتی تھی۔ ہم لوگ بریک میں، لنچ میں، شام میں، صبح میں اکثر مل لیتے۔ ایک روز جب ہم کلاس ختم ہونے کے بعد میدان میں چھتر چھتر کر بیٹھے تھے بے مقصد سے، تو شریش میرے پاس کھسک آیا۔ اس نے پوچھا تم نے کبھی پرندوں کے پیروں کی پوزیشن پر غور کیا ہے جب وہ اڑ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں تو۔ دیکھو، آج دیکھو اطمینان سے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اتنے اوپر اڑ رہے ہیں، مجھے نہیں دکھتا، پاگل ہو تم، اور تم بے وقوف۔ اس نے کہا اب گرمی نہیں پڑتی کہ ہاف آستین پر ہی ٹکے رہو، پورے آستین کی قمیض پہن لیتے تو کم اونچنے کا ڈر تھا کیا؟ بس صبح سے میں راہ دیکھ رہا تھا،
تم کچھ کہتی کیوں نہیں؟ ابھی ٹوک دیا تم نے. اب ہاف شرٹ پہن کر ٹھنڈک میں کانپتے ہوئے آنا سفل ہوا. بس. میں نے منہ چڑھا لیا. وہ چپ بیٹھا رہا کچھ دیر، پھر اس نے کہا، وہ دیکھو وہ، اس مینا کا نام نثر ہے، جس کی نظر کمزور ہے، جسے نہیں دکھتا کہ پرندے اڑتے وقت اپنے پیروں کا کیا کرتے ہیں. نثر، نسرین اختر. میرے سینے میں کچھ تیز سا چبھا اور میں نے اسے کس کر ہتھیلی سے داب دیا اور گھٹنوں پر جھک گئی. یہ خبر لپٹ کی طرح بڑھ چلی تھی کہ 2 سال بیتے جس بوڑھے ہندو نے کاٹھ کے رتھ پر سوار ہو کر ایک مسجد کے وناش کے لیے کمر کس لی تھی، وہی اس بار اسفل ہو جانے پر ایک بار پھر اپنے تیر ترکش اکٹھا کر رہا تھا. اس مسجد کا ڈھہ جانا اتنا ہی ضروری تھا جتنا کہ اس کا نہ ڈھہنا. مسجد کے ڈھہنے نہ ڈھہنے دونوں استھتیوں میں خون کا بہنا طے تھا. لوگ باغ اپنی نسل کا خون پہچانتے تھے اور وہ دوسرے گٹوں سے کھینچ کھینچ کر اپنی نسل والوں کو اپنے پاس جمع کر لینا چاہتے تھے تاکہ اکٹھے رہ کر وہ اپنے خون کو بچا سکیں. وہ مسجد کبھی بھی ڈھائی جا سکتی تھی ان کے ہاتھوں جو اپنے کو کار سیوک کہتے تھے. بس لوگ دل کو پکڑ کر اسی گھڑی کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد یا تو ان کے خون کا بہنا طے تھا یا ان کے خون کے پیاسوں کے خون کا. میں اسی زہریلے سمے میں سانسیں کھینچ رہی تھی. آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی پاگل لڑکی ہے جو بس اپنی ہی باتیں کرتی ہے، نہ گھر کی بات، نہ پریوار کی بات، نہ سمے کی بات، نہ سماج کی بات، نہ دوستوں کی بات اور نہ برادری کی بات، بس اپنی اور ایک خاص انسان کی بات. دراصل میں ان دونوں کی بات نہیں کرتی. یدی وہ میری زندگی میں آیا نہ ہوتا تو میں کسی کی بھی بات نہ کرتی. تب یقیناً میری زندگی میں سب کچھ بے خاص ہی ہوتا. شریس نے مجھے اپنے آپ سے جوڑا اور تب میں اپنی دنیا سے اپنے کو جوڑ رہی تھی. دیکھوں تو یہ دنیا ہے کیسی. شروعات امی سے ہی. بچپن کا ایک خاصا دلچسپ اور اہم سبق تھا. اپنے آس پڑوس کی کسی ڈھنگ سے پہچانی چیز پر 5 واقعے لکھنے کا سبق. 5 واقعے ایسے ہوں جو اس کے بارے میں پوری اطلاع دے سکیں. یدی وہی سبق مجھے آج دیا جائے اور امی کو 5 لائنوں میں نپٹانا ہو تو امی بولنا چاہتی ہیں، امی چپ رہ کر بول جاتی ہیں. امی کو حالانکہ بولنے کا یہ طریقہ پسند نہیں ہے، لیکن امی کو اس بات کا احساس نہیں، کیونکہ پسند ناپسند کیا چیز ہے انہیں معلوم نہیں. امی کی اس چپی کو تمام لوگ ان کا گھمنڈ مان بیٹھتے ہیں. امی کو لوگوں کی پرواہ کم تھی، اس لیے وہ پھر بھی چپ ہی رہتی تھیں. امی تبھی مسکراتی تھیں جب سامنے والا انسان آدھی دور تک ہنس چکا ہوتا اور امی کو ایسا احساس ہو جاتا کہ اس کے نہ مسکرانے سے اسے تکلیف پہنچے گی. ایک دن ضرور اس بیچ میں نے امی کو خوب مسکراتے اور ہلکا گنگناتے ہوئے بھی سنا تھا، لیکن وہ سب تھوڑی دیر کی چیز تھی، کیونکہ پھر تب امی کو یاد آ گیا کہ اس روز ابو کی شہادت ہوئی تھی. امی کے ہاتھوں میں تبھی ان کی پرانی نتھ تھی اور وہ ان کی موتیاں گن رہی تھیں. ابو کی شہادت والے روز گھر میں ایک شام کھانا نہیں بنتا تھا. امی بھرے شام اپنے کو کپڑے سے ڈھک کر سبکتی تھیں اور اپنی الماری سے مٹی کا ایک گلک نکالتی تھیں، اسے پھوڑتی اور اس کے پیسے گنتی. پھر ان 1-1 روپے کے 365 سکوں کو نوٹوں میں بدل دیا جاتا اور ایک لفافے میں دھر کر وہ اسے تجوری نما بکسے میں ڈال دیتی. پھر اگلے روز سے ایک نیا گلک رکھا جاتا اور اس میں روز 1 روپے کا سکہ امی ڈالتی جاتی. 18 سال گزر چکے تھے ایسے ہی. 18 سال گئے. امی ابو شہر کے دوسرے چھور پر رہتے تھے. ان دونوں نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی، اس لیے ابو کو ان کے ابو نے بے دخل کر دیا تھا. ابو اکلوتی اولاد تھے، ان کی امی نہیں تھیں. ابو نے کسی طرح جگاڑ بھیڑا کر تجارت شروع کی. ان کے پارٹنر تھے سلیم میاں. جیسے ہی کچھ پیسے آنے شروع ہوئے اور جڑ جمتی نظر آئیں کہ سلیم میاں نے ایک گلے کے ویاپاری کے ساتھ مل کر ابو کا پتا صاف کر دیا. وہ چلچلاتے جیٹھ کا مہینہ تھا. روزہ ختم ہوئے بس 3 ہی دن ہوئے تھے. شام ڈھلتی جا رہی تھی. ابو کا پتہ نہ تھا. دوپہر کے کھانے کے وقت سے جو ان کا انتظار شروع کیا امی نے، وہ گئے رات تک چلتا رہا. تب اچانک دروازے پر مجمع لگا. ایک گمنام آدمی ابو کی دیہ لاد کر لایا تھا. پتہ ابو کی ڈائری نے دیا. امی کے پاس اتنی سہولیتیں بھی نہ تھی کہ وہ اپنا ہوش کھو پاتی. گھر میں ذرا سے روپے تھے. خبر پھیلتے ہی پولیس آ گئی اور پڑوسی اپنے گھروں میں دبک گئے. امی نے داروغہ کے پیر پکڑ لیے اور تب تک نہیں چھوڑے جب تک ابو کا جنازہ نہ اٹھ گیا.
امی کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ تب انہوں نے اپنی محنت بیچنی شروع کی، اس سے میری پرورش کی اور بچے ہوئے پیسوں سے چپی خریدنی شروع کر دی۔ لیکن ایک قاعدہ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ابو کے انتقال کے بعد سے وہ ہر روز گلک میں 1 روپے کا سکہ ڈالتی جاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں یا مجھے کچھ ہو جائے تو جنازے کا انتظام خیرات کے پیسوں سے ہو۔ یہ سب چلتا رہا۔ تب بھی جب آخری وقت میں ابو کے ابو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے ہم دونوں کو اپنے یعنی پرکھوں کے اس مکان میں بلا لیا۔ امی آنے کو ہرگز تیار نہیں تھیں، پر میرے آنے والے دنوں کو سوچ کر انہیں یہاں آنا پڑا۔ امی کو اس مکان سے کوئی لگاؤ نہ تھا، وہ اس عمارت میں بیگانوں کی طرح رہتی۔ یہاں کی چیزوں میں دلچسپی پیدا کرنے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ وہ مجھے سلامتی سے بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی نہال نہیں ہو پاتی تھیں۔ ایک سوراخ جو ان کے من میں کبھی بن چکا تھا انہیں کسی چیز سے جڑنے نہیں دیتا تھا، چاہے وہ چیز ان کی اکلوتی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ہم دونوں میں دنیا داری کی تمام باتیں ہوتی، پر دل کا حساب کتاب ہمارے درمیان نہیں ہوتا۔ امی جتنی کھولیں بے رخی کی اپنے اوپر چڑھاتی جاتی، اتنی ہی کھولیں میرے لیے بھی چھوڑتی جاتی، اور تب میرے پاس ان کھولوں کو اپنے اوپر اوڑھ لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ امی کی کوئی دوست نہ تھی، نہ کوئی رازدار۔ وہ کبھی خوشی کا اظہار نہ کرتی تو کبھی غم کو بھی نہیں سنجوتی۔ کبھی کبھی جب ان کے پاس پریشانیوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا تو وہ چپ چاپ کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو جاتی، گھنٹے 2 گھنٹے ایک دم چپ، اور وہیں سے وہ میدان مار کر لوٹتی، پریشانیوں کو دفن کر۔ میں بھی امی کے ہی سانچے میں ڈھل چکی تھی، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی سنگی۔ مجھے کوئی چیز خوش نہیں کر پاتی، نہ درد ہی ہوتا کسی بات کا، اور یہ ایک حیرت والی بات تھی۔ یہ تب محسوس ہوا جب میں بدل گئی۔ ابھی پچھلے جاڑے کی بات، ایک سندر کڑھے شال پر میری نظر پڑ گئی، اسے لے آئی اور امی سے پوچھا کہ آپ اسے رکھنا چاہیں گی؟ امی نے شال کی کڑھائی پر انگلی پھرائی اور اسے اپنی الماری میں رکھ لیا۔ میں نے اسی سمے سے اسے امی کی چیز مان لیا۔ امی اپنے لیے ایک جوڑی ہیئر پن خرید لائیں۔ ایک دن جب وہ اسے اتار رہی تھیں، میں نے کہا کہ ایسی چلن کی کلپ کم عمر کی لڑکیاں لگاتی ہیں۔ میں نے انہیں اٹھا کر اپنے بالوں میں لگا لیا۔ اس دن سے وہ میری ہو گئیں اور امی انہیں بالکل بھول گئیں۔ سب کچھ سلجھا ہوا اور ترتیب سے تھا ہمارے بیچ، کسی ضد، نانکر، مان منوول کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی تھی ہم نے۔ امی کپور ڈالا ہوا سرما آنکھوں میں لگاتی تھیں، سونے کے پہلے اور رات بھر ٹھنڈے خواب دیکھتی تھیں۔ ابو کے گزر جانے کے بعد مصیبت کے ان دنوں میں امی کے کام آنے والے رحمت چچا ایک دفعہ جب ہمارے اس گھر پر آئے تو انہوں نے امی سے پوچھا، لڑکی سیانی ہو گئی ہے، لڑکوں پر نظر ہے آپ کی؟ امی نے رات کے بچے رہ گئے مدھم سرمے والی آنکھوں سے انہیں تاکا، کچھ دیر انہیں دیکھتی رہیں اور پھر پلکیں گرا لیں۔ چچا نے کہا کہ لڑکی پڑھی لکھی شریف ہے آپ کی، اور اب آپ کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں۔ آگے وہ کچھ کہنا ہی چاہ رہے تھے پر رک گئے۔ امی نے پھر سے بھرپور تاکا انہیں۔ نظریں ہٹا لینے کے بعد بھی امی چپ ہی رہی تھیں۔ چچا کے جانے کے بعد پھر امی کھڑکی سے لگ کر کھڑی رہ گئیں اور گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہاں سے کسی کو مات دے کر لوٹ آئیں۔ میں اپنے بچھاون میں آنکھیں بند کیے ان کی حرکتوں پر نظر رکھی تھی۔ امی آ کر میرے سرانے پر کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے تھوڑا جھک کر میرا ماتھا سہلایا۔ پتہ نہیں انہیں میرے جگے ہونے کا احساس تھا یا نہیں۔ منی سے میری پہچان راستے میں ہوئی تھی۔ صبح تھی، سرد بھاری ہوا۔ ہم دونوں اجنبی سے پاس پاس کھڑے تھے۔ ہم ایک ہی آٹو پر چڑھے اور ایک ہی جگہ جا کر اترے بھی۔ ہم دونوں پھر اجنبی کی طرح یونیورسٹی کے بھیتر چلے جا رہے تھے۔ مجھے تو یہ بات کھل بھی نہیں رہی تھی کہ ہم دونوں تب سے ساتھ تھے پر چپ چاپ، اس لیے بات کی شروعات کرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ منی نے ہی پہل کی۔ آپ یہیں پڑھتی ہیں؟ پہلا دن ہے۔ وچ ایئر؟ BE پارٹ 1۔ اوہ، ہم دونوں بیچ میٹس ہوئے پھر تو۔ بات نکلی تو یہاں تک بڑھائی کہ اس نے ہمیں پڑوسی قرار دے دیا۔ ہمارے گھروں کے بیچ بمشکل 10 گھروں کا فاصلہ ہوگا۔ منی کانیہ کبج براہمن تھی، روز ماتھے پر رولی کا ٹیکا لگاتی اور دھنیا پتی ڈالا آملیٹ کتر کتر کر کھاتی تھی۔ وہ 4 بہنوں میں دوسرے درجے کی حیثیت رکھتی تھی اور روزانہ شام 5:30 سے 6:30 بجے تک کمپیوٹر سیکھنے جایا کرتی تھی۔ کمپیوٹر کے کی بورڈ پر اس کی انگلیاں سدھی لئے میں کرتب دکھاتی۔
यूनिवर्सिटी से घर लौटते समय रास्ते भर मनी मुझसे शगुन जरूर करवाती जाती। 2 उंगलियां खुलती, उनमें से एक को मुझे पकड़ना पड़ता। कभी मेरी पकड़ी उंगली उसे चहका देती तो कभी बुझा देती। सवाल होता कि उसकी चिट्ठी आएगी या नहीं। इस बाबत मैं ज्यादा सोचती और कोई राय कायम करती इसके पहले ही मनी ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो मनी की पहचान वाले घर का लड़का था जो उन दिनों दिल्ली की किसी प्राइवेट कंपनी से जुड़ा था। मनी उसे पसंद करती थी। हालांकि लड़के के मन में क्या था इसका पता उसके खतों से नहीं चल पाता था। फिर भी मनी उसे लगन से पसंद किए जा रही थी। मनी के तलहथी जैसे मन में ये शख्स गहरे घुस गया था। मनी को यकीन था कि यदि मौका आया तो उसके घर वाले हिचकेंगे नहीं, क्योंकि लड़का विशुद्ध ब्राह्मण था, कमाऊ था और शक्ल सीरत भी सही थी। बस जो देरी थी वो लड़के की तरफ से थी और कंप्यूटर वगैरह के अतिरिक्त जानकारी हासिल कर मनी अपने को उसी के लायक बनाने में जुटी थी। गर्म हवा जब हल्की हल्की सरसराती थी और भरी गर्मी में फगुनाहट का एहसास होता, तब मनी नजरें नीचे किए हुए बड़े सुर में हमें सुनाती थी। जा रे उड़ जा रे पंछी, बहारों के देश जा रे। हालांकि गाना वैसा दर्दनाक न था, पर गाने के खत्म होते होते मेरी आंखें भर आया करती थीं। और ठीक तभी मनी फक से हंस देती। वो हंसकर दरअसल भविष्य के उस नक्शे को दूर भगाना चाहती थी जो उसे मेरे आंसुओं में दिख जाता था। मनी भगवान के पीछे बड़ा भागती थी। मंगलवार और शनिवार को उसके माथे की रोली नीचे खिसकती गले पर जाकर स्थिर हो जाती और रोली का रंग भी उन दिनों लाल की जगह नारंगी होता। मनी को मेरे शाकाहारी होने पर भी जबरदस्त ऐतराज था और उसका मानना था कि शाकाहारी होने की वजह से ही मैं लड़कों के बारे में इतने जुदा ख्याल रखती थी। मनी अपने घर की बात बताते समय थोड़ी बेईमानी कर जाती थी। उसकी बातों में सबसे छोटी बहन, बड़ी बहन, माँ, पापा, दादी सब शामिल होते, लेकिन अपने से ठीक छोटी बहन का जिक्र वो भूले से भी नहीं करती। कभी करने की सख्त नौबत आ भी जाती तो वो उसे जैसे तैसे निपटा देती। वो बहन शादीशुदा थी। उसने अपने से बड़ी 2 कुंवारी बहनों को तड़पा कर ये पहल की थी। इस घटना को एक अरसा बीत चुका था और अब तो वो बजाब्ता 2.5-3 साल के बच्चे की मां बन चुकी थी। मनी के ऊपर वो हादसा एक दर्दनाक निशान छोड़ गया था। उस जमाने में मनी और कामना दोनों एक साथ एक ही गर्ल्स हॉस्टल में रहती थीं, घर वालों से दूर। मनी की आंखों के नीचे से कामना ने उम्र में अपने से 9 साल बड़े मेडिकल स्टूडेंट के साथ भागकर शादी कर ली। कामना को इस बात का एहसास था कि रेलवे में गार्ड उसके पिता जब अपनी 2 बेटियों को निपटा चुकेंगे तो उनकी डॉक्टर दामाद जुगाड़ने की हैसियत नहीं रह जाएगी। वक्त गुजरने के साथ घर वाले कामना के प्रसंग को भूल चुके थे। शायद बड़ी बहन का भी ऐसा ही ख्याल था, पर मनी इसे साये की तरह चिपका कर चलती थी। वही मनी अब खुद किसी की हां के लिए सुध-बुध खोने लगी थी। एक रोज मैंने घर लौटते वक्त उससे पूछा भी था कि कामना की राह चल देगी। मनी ने इनकार नहीं किया कुछ, वो एकदम से चुप्पी साध गई। मैं कांप उठी। मनी ने सांसें खींच कर कहा, मैं कामना सी किस्मत वाली कहां। मैं सुन्न होकर चलती रही। मेरे घर का मोड़ आने वाला था कि मनी ने मेरी हथेली को जोर से पकड़ लिया। मेरी हथेली पसीने से नहाई ठंडी थी, उसकी हथेली जल रही थी। मैंने ऐसा सोचा भी तो वो मुझे कभी मिल नहीं पाएगा। पता नहीं मेरे मन में ऐसा पाप जागा कैसे। कहते कहते उसकी आवाज डूब गई। अनन्या उतनी अमीर नहीं थी जितनी दिखती थी। उसकी अमीरी के कई किस्से निकल पड़े थे। कुछ लोग कहते थे कि आदमी कैसा भी हट्टा कट्टा क्यों न हो, चाहे तो भी एक हाथ से उसकी मां की सोने की करधनी नहीं संभाल सकता। कुछ लोग कहते थे कि बचपन में उसके पिता दिन भर में जितने कौर खाते थे उतने चांदी के सिक्के नौकरों में बांटे जाते थे। ये बात जरूर थी कि सारे किस्से थे से समाप्त होते थे, हैं से खत्म होने वाली कोई कहानी चलन में नहीं थी। अनन्या पढ़ाई में गोल थी, पर अच्छा पहनावा, सज धज, मकान को खूबसूरती से सजाने वगैरह में दिलचस्प जानकारी का खजाना रखती थी अपने पास। अनन्या वैसे खूबसूरत नहीं थी, पर दिखती सुंदर ही थी। फर्स्ट हाफ में, दूसरे सेशन में जब मेकअप मध्यम पड़ जाता तो वो साग सत्तू सी मामूली दिखने लगती। हुनर ही था उसके पास, जिससे वो अपनी दाहिनी आंख को आई लाइनर वगैरह लगाकर बाईं के बराबर दिखला देती थी लोगों को। कम से कम दूर से देखने पर तो ऐसा ही लगता था, बहुत पास से भी। यदि उसकी आंखों में बिल्कुल झांक कर अपनी खोजी आंखें दौड़ाई जाएं,
تو ہی اس کی نظر کی کمزوری کا اندازہ لگ پاتا تھا۔ ایستھیٹک سینس تھا جو لمبی بندی پر اسے لمبا کرتا اور وپریت ہلکے رنگ کا چوڑی دار پہنوا دیتا تھا، اور گول بندی پر جارجٹ کا پرنٹڈ کرتا اور پٹیالہ سلوار چنوا دیتا تھا۔ اس نے اپنے ایک طرف کے آگے کے بالوں کی ایک لٹ میں تھر تھراہٹ پیدا کروا لی تھی اور اسے چٹک لال رنگ میں رنگ ڈالا تھا، لال گھنگرالی لٹ اور کالے بال۔ لیکن اس طرح کی تمام چلتی پھرتی قسم کی اچھائیوں اور برائیوں سے ہٹ کر ایک بات اس میں ایسی تھی جو اسے علیحدہ بناتی تھی۔ دراصل اننیا کا بلڈ گروپ ذرا ہٹ کر تھا۔ اسے سن کر سارے لوگ چونک جاتے اور کچھ سوچ کر چپ ہو جاتے۔ اننیا اپنے اس قیمتی خون کو اتنی ادارتا سے بانٹتی چلتی کہ ہم حیرانی میں پڑ جاتے۔ بات ادھر کی تھی۔ یونیورسٹی کے چپراسی کا جوان لڑکا کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنا ڈھیروں خون بہا بیٹھا۔ اسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹر بھونچک رہ گئے۔ غریب کا لڑکا وی آئی پی بلڈ گروپ لے کر پیدا ہوا تھا۔ خون کی کھوج مچی، ایک گہار یونیورسٹی میں بھی لگائی گئی۔ لڑکے کی ماں وہاں آ گئی روتی گڑ گڑاتی۔ سماج میں لوگ چاہے جتنے پتھر قسم کے کیوں نہ ہو، روتی دھوتی ماں اثر چھوڑتی ہے۔ لوگ پگھلنے لگے، پر سوال خون کا تھا، وہ بھی ریئر بلڈ گروپ، وہ بھی کسی پروفیسر یا بابو کے لیے نہیں۔ ان سب کی چھوڑیں، بہتوں کو تو اپنا بلڈ گروپ تک پتا نہیں تھا۔ اس کے بارے میں جاننے کی خاص ضرورت بھی کیا تھی؟ اس کا حساب تو انہیں ہی معلوم تھا جنہیں کبھی خود کے لیے یا نزدیکیوں کے لیے خون لینے دینے کی ضرورت پڑے۔ اس لیے معاملہ کچھ جم نہیں پا رہا تھا۔ لیکن بات جیسے ہی ہم تک آئی، اننیا جوش میں آ گئی۔ اس نے اپنی کلائی کو آگے بڑھا کر اپنے بلڈ گروپ کا اعلان ہمارے بیچ کر دیا۔ ہمیں اس سمے آگا پیچھا کچھ نہ سوجھا۔ ہم سب نے چلا کر اس جانکاری کو خبر بنا دیا۔ لوگ اننیا کے اور ہمارے ارد گرد جٹ گئے، مجمع لگ گیا۔ جتنے لوگ اتنی باتیں۔ تبھی ہمارے پاس جٹی بھیڑ میں سے ایک لیکچرر اننیا کو ایک کونے میں لے گئے۔ ہم بھی ادھر ہی کھسک لیے۔ وہ اسے اونچ نیچ سمجھانے لگے، مثلاً کہ اس طرح ڈونیٹ کرنے سے خود دبلی سوکھی اننیا کی صحت پر برا اثر پڑتا، یا کہ خون کے انفیکشن سے کئی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، یا پھر جیسے کہ بغیر ماں باپ سے پوچھے ایسے فیصلے نہیں کیے جاتے، یا کوئی نہ کوئی اور تو مل ہی جائے گا، اس قسم کی باتیں۔ میں نے چاروں اور دیکھا۔ بھیڑ میں کہیں چپراسی یا اس کی بیوی نہیں تھے۔ انہیں بھیڑ نے باہر چھوڑ دیا تھا، اور اب معاملہ چپراسی کے بچے کو خون چاہیے نہیں، بلکہ امیر گھرانے کی اننیا خون دینے کو بے چین ہے، یہ ہو گیا تھا۔ اننیا سمجھانے بجھانے والے کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگی اور بھرسک گھن بھری اس کی آواز نکلی، ہاؤ اٹ کین بی پاسبل، وہ مر رہا ہے۔ اننیا پلٹ گئی۔ اس نے چاروں اور دیکھا اور میری کلائی پکڑ لی۔ اس کے اس ناز و انداز سے لوگ سکتے میں آ گئے اور بھیڑ نے دو بھاگوں میں بٹ کر ہمیں راستہ دے دیا۔ آٹو میں ہمارے ساتھ اننیا کی بغل میں بچے کی ماں تھی، جو مارے خوشی کے یا مارے غم کے روئے چلی جا رہی تھی۔ رونا بھی وہ بھلے انسانوں والا نہیں، یہاں آنسو میں لار تھوک سب ملے ہوئے تھے۔ اننیا نے اس عورت کو اپنے کندھے سے ساٹھ لیا۔ اس ماں کا تھوک لار والا میٹھا نمکین آنسو اننیا کے سلک کے کرتے پر تیزی سے پسرتا جا رہا تھا۔ اننیا کی مٹھی بندھی تھی اور اس کے تلوے لگاتار ہلے چلے جا رہے تھے۔ اسپتال سے سارا کارکرم نپٹا کر اور ڈھیر سا اسپنج کھا کر ہم گھر کو لوٹ رہے تھے۔ آٹو سٹینڈ پر دونوں پہنچے، وہاں سے ہمارے راستے بدل جاتے۔ اننیا کچھ سوچتی چلی جا رہی تھی، ایسا میں نے غور کیا۔ نصر، اننیا نے اپنے داہنے ہاتھ سے ایک بار پھر میری کلائی پکڑی، وہی داہنا ہاتھ جس سے وہ بیڈمنٹن سے زوردار سروس کیا کرتی، جس سے 2 بیگ خون نکالا گیا تھا۔ نصر، میں سوچ رہی ہوں کہ یہ لڑکا جب سنبھل جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو کیا یہ بھی اس بھیڑ کا حصہ بن جائے گا یا؟ میں چپ رہی، بلکہ میں نے نظریں جھکا لیں، پھر انہیں اٹھایا تو دیکھا اننیا مسکرائی۔ اس کی آنکھیں تو نہیں چمکی، پر سورج کی روشنی میں اس کے کرتے پر پسرا وہ میٹھا نمکین آنسو جگمگا اٹھا۔ اننیا نے ویسے ہی مسکراتے ہوئے گیلے حصے پر انگلی پھرائی اور مجھ سے کہا، اس سے گھن نہیں آ رہی مجھے۔ اننیا پھر سے ایک بار مسکرائی۔ جیوتی کی بات کہاں سے شروع کی جائے؟ دیکھیں تو ہم سب میں سب سے عجیب و غریب باتیں اس کے ساتھ ہی جڑی تھی۔ ماں اپاہج، پتا ریٹائر، 7 بھائی بہنوں میں سب سے بڑی جیوتی۔ خود اس کی قسمت کا عجوبہ یہ کہ شادی سے ایک دن پہلے دولہا گزر گیا۔ ہم سب نے جب سنا تو کہا کہ اچھا ہوا جیوتی بچ نکلی، پر زمانے نے تو ایسا نہیں کہا۔
بات کھلی تو تصویر سامنے آئی کہ جیوتی کی جنم کنڈلی کے پہلے کھانے میں منگل دیو وراجمان تھے. جیوتی گھنگھور مانگلک دوش سے یکت تھی جبکہ دولہا نردوش. زبردستی کی ملائی گئی کنڈلی کا محافل ایسا کہ لڑکی بیاہ سے پہلے بھکوس گئی دولہے کو. زمانے نے اتنا بڑا تمغہ دے دیا اسے، پھر بھی جیوتی پر کوئی اثر نہیں. اس کی تعریف یہاں تک بڑھ نکلی تھی کہ ایک سے ایک چھٹے منگلی لڑکے بھی اس سے بیاہ کرنے سے گھبرانے لگے. نتیجہ، جس جیوتی کو سمے سے پہلے ہی بیاہ دیا جانا تھا، سمے آنے پر بھی اس کے بیاہ کے آثار دور دور تک نہیں تھے. لیکن جیوتی کو کیا؟ وہ خوب من لگا کر بیسن صاف کرتی، بھائی بہنوں کی جرابیں دھوتی، ڈیزائن کے بینگن کاٹتی. جیوتی کی ماں کا داہنا بھاگ لکوے کی چپیٹ میں تھا. داہنا مطلب ہونٹ، آنکھ، سب. نہ تو وہ مکمل ہنسی ہنس سکتی تھی، نہ داہنی آنکھ کے پھڑکنے پر اپشگن کا کوئی سوال تھا. اور آخری بھائی تو اتنا چھوٹا تھا کہ ماں کے داہنے باغ میں بھی سر گھسا کر لاڈ کرتا تھا. ماں ٹکر ٹکر اسے تاکتی. گھر کے لوگ ہو ہا کر کے اسے دوڑاتے. یہ روز کی کہانی تھی. جیوتی ہم سب میں سب سے زیادہ کام نمٹا کر پڑھنے آنے والی لڑکی تھی. جبکہ وہ ہمارے ساتھ میٹھی میٹھی مسکان بانٹتی لوٹ رہی ہوتی، تب بھی اسے معلوم ہوتا کہ گھر جا کر ہم سب میں سب سے زیادہ کام اسے ہی نپٹانا تھا. وہ دن بھر میں دسیوں چہرے بدلتی. صبح اپنے پتا کے ساتھ ٹہلنے نکلتی، دنیا جہان کی وزندار خبروں پر کھل کر بولتی. یہ ایک ماڈرن آزاد خیال بیٹی کا رول ہوتا. پھر دوپٹہ کمر میں کھونس آٹا بیسن سے بھڑ جاتی. پھر بھائی بہن ماں سب کو سجا چکنے کے بعد خود سج کر ہمارے بیچ پہنچ جاتی. لنچ کے سمے چھینا جھپٹی مچتی، کلاس میں پیچھے بیٹھ کر کارٹون بناتی، مزیدار چٹ پاس کرتی. مست لڑکی کے رول میں جیوتی سچ میں پھپتی تھی. ہم سب کو آٹو سٹینڈ پر چھوڑتے ہی جیوتی ایک دم سنجیدہ ورکنگ گرل، کیا کہیں، وومن بن جاتی. کمپیوٹر کی ایوننگ کلاسز میں 2 گھنٹے ریسیپشن پر گلابی رجسٹر میں ریمارکس والے کالم بھرتی اور اسی سنجیدہ اوستھا میں رخصت لیتی. پھر شروع ہوتی نرس والی پاری. گھر پہنچنے پر ماں کی صفائی، بہرائی، بستر، ان کے کپڑے. پھر ماں کا رول شروع ہوتا. ایک ایک کر کے بھائی بہنوں کو ان کے دن بھر کے حساب کی وصولی کرتی. پھر سب کو پڑھنے بٹھانا، بیچ بیچ میں ان کے چوکنے پن کی اچانک نگرانی. اس کے بعد بائی گری، برتن چوکا. پھر آخری سیشن ہوتا ہیپی اینڈ کا. سبھی بھائی بہن ایک کمرے میں اڈا مار دیتے. آدھی رات تک وہاں سے ہا ہا ہو کی آوازیں آتی جاتی رہتی. پتا جی دروازہ کھول اس کے بیچوں بیچ کرسی پر چپ چاپ اٹھنگے رہتے. امس بھری بجلی وہین ان راتوں میں ماں کی آنکھوں سے آنسو گرتے جاتے. وہ سوچتی ہوں گی کہ انہوں نے تو کبھی سکھایا ہی نہیں، خود ہی سیکھا نہیں تو کیا سکھاتی. پر یہ بچے کیسے سیکھ گئے اتنی زندہ دلی، خاص کر یہ بڑکی. ہرش، وہ ہمارے گھیرے میں کیسے گھسا اور کیسے گھستا چلا گیا. بہت دھیرے دھیرے کھلنے والا لڑکا. دن بھر میں اوسطاً 30-35 لائنز بولتا. بس اچھی تھی آواز، لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ حفاظت کرتا. ایسا بھی نہیں تھا کچھ کہ کم بولنے والوں کی طرح وہ اشارے سے اپنا کام چلاتا. وہ بس نظریں اٹھا کر سامنے والے کو دیکھتا تھا. اب سامنے والا اسے جیسے پڑھے، ہاں سمجھے اس کا مانے یا نہ سمجھے. گروپ میں سب سے کم اسی کے بارے میں جانتی تھی. ایک بار میں اس کے ساتھ بس اسٹینڈ تک آئی. شام کا سب سے مشغول وقت تھا. لوگ باغ ہجوم میں دفتر سے گھر کی اور یا گھر سے بازار کی اور بھاگ رہے تھے. وہ مجھ سے ایک ہاتھ کی دوری مینٹین کیے چپ چاپ بڑھا جا رہا تھا. مجھے اکتاہٹ ہونے لگی. یہ جچتا نہیں تھا کہ ایک ہی گروپ کے روز ملنے والے لوگ ایسے چپ چپ جا رہے ہوں. حالانکہ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ہم پہلی دفعہ مل رہے تھے، اکیلے میں، بھیڑ بھاڑ سے دور، گروپ کے دوسرے لوگوں کی غیر حاضری میں. جھجک اور انجانا پن اب تک ہمارے بیچ تھا. میں خود بھی بڑی چپا قسم کی جیو گنی جاتی ہوں، لیکن وہ میرا استاد ثابت ہو رہا تھا اور مجھے اس سے باقاعدہ چڑ ہو رہی تھی. میں نے کہا، دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر کی آبادی کتنی بڑھ گئی ہے. اس نے چونک کر سنا، پھر اجبک کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگا. جب وہ شہر کی آبادی دیکھ چکا تو پھر نظریں جھکا کر قدم تال کرنے لگا. دن بھر میں کتنے شبد بولتے ہو ہرش؟ میں نے سیدھا حملہ کیا. نہیں تو. بول کر وہ جھیپتا ہوا مسکرایا اور چپ ہو گیا. نہیں تو؟ میرے سوال کا یہ کیسا بے تکا جواب ہوا؟ میں نے سوچا کہ یہ تو ختم معاملہ ہے. اس سے بلوانے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو بے وجہ تکلیف دینا ہے. تم کلاس میں کبھی ہنستی کیوں نہیں؟
अरे, उसके छिपे हमले पर मैं सचमुच हैरान रह गई। ये चरण ऐसे भी बोल सकता था? कहाँ? मेरे मुंह से निकला। अनजाने में मैंने भी नहीं तो किस्म का जवाब दे दिया। हंसकर दिखाने का पैसा लेती हो तो पैसा लो, लेकिन हंसा करो। ये तो बड़े उस्तादों जैसी बातें बोलकर दिखा रहा था। मैं पूरी तरह डिफेंसिव एंड पर आ गई थी और वो गुरिल्ला ढंग से चौंकाऊ हमले कर रहा था। लेकिन फिर मैंने भी एक चांस लिया। अरे वाह, तुम्हें तो खूब बोलना आता है। एक्सपीरियंस बोल रहा है। मेरे सामने बोलने का कितना पैसा लिया है? रेट बताने का भी पैसा लगता है मैडम। हर्ष हंसा। उसकी बातों ने और उसकी उस हंसी ने नए सिरे से उसमें मेरी दिलचस्पी जगा दी। मैं सोचने लगी और खोजने लगी उन वजहों को जो उसे सामान्य से इतना कम बोलने की इजाजत देती थी। फिर मैं दिन भर में कई छोटी छोटी कोशिशें करने लगी, उसे खुश करने की, उसे जबरदस्ती टोक टोक कर कुछ बुलवाने की। मैं लगी रही और धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरी मेहनत असर दिखाने लगी। अब उसे कुछ कहने के लिए, हंसने के लिए मेरे सहारे की उतनी जरूरत नहीं थी, बल्कि वो कभी कभी ऑफेंसिव रुख भी अख्तियार करने लगा। मुझे भीतर से खुशी होती कि वो मीठा सा लड़का और मीठा होता जा रहा था। जब भी वो ऐसे खुश करने वाले परफॉर्मेंसेस करता तो मुझे फक्र होने लगता। ऐसा लगता कि उसे मेन स्ट्रीम तक लाने वाली मैं ही हूं। खासा मतलब परस्त और अपने को लुभाने वाला ख्याल था ये, लेकिन इतना चलता है। बलवाडी नाम की एक छोटी सी बस्ती, वहां पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बांग्लादेश से आए शरणार्थी बस जाते हैं। पहले वे अपना वजूद बचाते हैं, फिर धीरे धीरे वहां जम जाते हैं। उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, ऐसे ही। लेकिन पहले से बसे लोग और इनके बीच एक दरार है। उसी बस्ती में एक मास्टर है। वो खूब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं और लिखाते भी हैं। वो सोचते हैं और सोचवाना भी चाहते हैं। यही उनसे गलती हो जाती है। वो समझाने लगे हैं लोगों को कि जिस देश में वो अपनी रोजी रोटी पा रहे हैं, जहां सिर छुपा रहे हैं, जहां की मिट्टी का दिया वो खा रहे हैं, वहां के हक में अपना फर्ज पूरे से निभाएं। वो अपने लोगों के बीच छोटे छोटे आंदोलन हमेशा चलाना चाहते हैं, ताकि आगे बढ़ने का रास्ता रोज नए तरीके से, नई नजर से तलाशा जा सके। नई उम्र के नए सोच वाले नौजवान उनसे हाथ मिलाते हैं। सब मिलकर अपनी तरक्की के लिए काम करते हैं। पहले से बसे लोगों को खतरा महसूस होता है कि इनकी तरक्की उनके लिए मुसीबत न बन जाए। पुलिस और प्रशासन उनके साथ हैं। वे एक बड़ा जोखिम उठाते हैं और मास्टर को पकड़कर छिपा लेते हैं। मास्टर के लोगों का खून उबलता है, तनाव बढ़ता है, कुछ लोग मारे जाते हैं। व्यवस्था पुलिस के हाथों में चली जाती है। लोगों पर दबाव बढ़ता है, जुल्म बढ़ता है। लोग मास्टर को भूलकर अपने खून खानदान को याद करने लगते हैं। आबाद बस्ती धीरे धीरे छितराने लगती है। 3 मुल्कों के ठुकराए हुए लोग खोलों में दुबक कर बिखर जाते हैं। मास्टर का परिवार भी बच बचाकर यहाँ आ जाता है। घर के सारे लोग मास्टर की याद को और अपने आप को भूलकर मेहनत करते हैं। घर आबाद हो जाता है और हर्ष जवान। उसकी छोटी, दुबली पतली, गाढ़े रंग की मां सिंदूर लगाती है, गहरा, और इस यकीन से मुस्कुराती है कि मास्टर को उठाकर ले जाने वाले मार नहीं पाए होंगे उन्हें, बल्कि इतने दिनों में मास्टर ने उनकी सोच को बदल दिया होगा। मोनालिसा की इस मुस्कान का राज खोलने में लोग चूकने लगे थे।